तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम अब आज की स्टडी कुरान की शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम 57 से शुरू करेंगे आज। तो जैसा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कुरान अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब आप कुरान पढ़ने तो उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ताकि हम शैतान मरदूद की विस्पर से बच सकें और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका सबटाइटल ऊपर दिया हुआ है। अ, उस, मैं फिर एक दफा इंग्लिश में पढ़ूंगी, जैसा कि हम अपना करते हैं, ताकि कुछ लोग जो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और उर्दू में भी समझते हैं, तो दोनों के लिए ये अच्छा है। तो इसका सबटाइटल है, विच ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, O you who believe, do not befriend those among the recipients of previous scripture who mock and ridicule your religion, nor shall you befriend the disbelievers. You shall reverence God if you are really believers. तो उर्दू तर्जुमा इसका, कौन से यहूदी और ईसाई, ये सब टाइटल है। तो ये सब टाइटल्स जो है ना, ये हमारा सिर्फ ध्यान कुरान की जो असल में जो उस आयत में एक खास बात होती है, उसको जैसे हाईलाइट हो जाती है ना वो, तो तभी ये सब टाइटल हमारा ध्यान फोकस कराता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या पॉइंट कह रहे हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, साबका किताबों को वसूल करने वालों में से वो जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, इनसे दोस्ती मत करो, और ना ही तुम काफिरों से दोस्ती रखो। तुम्हें अल्लाह की ताजीम करनी चाहिए अगर तुम वाकई मोमिन हो। यानी कि अब जो पिछली किताबों वाले हैं, वो कहते हैं हम एक कायनात बनाने वाले एक रब की हम इबादत करते हैं, जो मूसा का रब है, जो इब्राहिम का है, जो ईसा का है। तो बज़ाहिर तो वो अहले किताब है, अल्लाह ताला की भेजी किताबें पे बज़ाहिर वो अमल कर रहे हैं। मगर वो अगर सही तरह अमल कर रहे होते या उन्होंने चेंजेस ना लाए होते, तो वो भी मुसलमान होते, यानी कि सबमिटर होते, जो अल्लाह ताला की बिल्कुल उनके ट्रू रिलीजन को फॉलो करते और सिर्फ एक रब की इबादत करते, और उनके साथ वो शिर्क ना करते, किसी और को उतना ही खुदा के बराबर दर्जे ना देते। मगर इन्होंने दिए हैं, तो लिहाजा वो अब मुसलमान नहीं, आप उसको कह सकते। और इनमें से सारे जो हैं, वो सारे यकीनन ऐसे नहीं हैं। कुछ हैं जो उनका ईमान सिर्फ एक अल्लाह ताला की वहदानियत पे होता है, अल्लाह ताला की तमाम पावर्स पे होता है, और वो शिर्क नहीं ठहराते किसी और को, या खुदा नहीं मानते किसी और को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से वो लोग जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे हैं ज्यूज हो या क्रिश्चियंस हो, वो अहले किताब तो जरूर है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नफरत करते हैं मुसलमानों से, उनके दीन की वजह से। वो कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का, या कुरान की आयत को मसक करके उनको कुछ और तरह डिस्टोर्ट करके, और वो कहते हैं कि ये कैसा मजहब है, ये तो कोई जंगलियों वाला या कोई बहुत ही वायलेंट लोगों का मजहब है। और उसका वो मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग कौन हो, और मोहम्मद ये था या वो था। वो बगैर अल्लाह ताला की किताब का मुतालिया करें, कि ये बगैर ही वो इस किस्म की राय काम करते हैं, और फिर उनके दिल नफरत से भरे हुए होते हैं। वो आप देखेंगे जिसे आजकल
اسلاموفوبیا کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بے انتہا اسلام کے خلاف ہیں بغیر وجہ کے. اور ایک طرح سے میں کہوں گی ان کا بھی اتنا قصور نہیں، جو ہمارے اپنے جو کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہ وحدانیت کو بھول گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شمار اور چیزوں کی وہ ورشپ کرتے ہیں، جیسا کہ نبی ہو گیا یا پروفٹ محمد ہو گئے یا صحابہ ہو گئے یا کوئی پیر ہو گئے یا کوئی ولی اولیاء، انہوں نے خود ہی درجے دے دیے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں، تو وہ بھی تو مشرک ہے. اور اگر آپ ان کو صرف اللہ کی عبادت کا کہیں تو وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو مذاق، کچھ تو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب ہم آپ کے مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، ہم جو فالو کر رہے ہیں اسی پہ یقین، لیکن وہ آپ کا مذاق نہیں اڑاتے، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے مذہب کو کا مذاق اڑانے کا کہیں نہیں کہا، تاکہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریلیجن کا مذاق نہ اڑائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع کیا ہے، اور کافروں سے جو بالکل ہی جن کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل کتاب ہی نہیں ہیں، ان کے کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی بالکل ہی بتوں کی بظاہر پوجا کر رہے ہیں، یا کوئی اور ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی، کوئی نیچر کی ورشپ کر رہے ہیں، تو وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. اگر وہ بھی مذاق اور مذاق اگر ان وہ بھی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے بھی دوستی آپ نہیں رکھ سکتے. اوکے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب وارننگ دے رہے ہیں، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر آپ کا مومن اسے کہتے ہیں جس کا ایک تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، پھر ان کا ایمان جو ہے نا وہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا آخرت کا اور اپنے حساب کتاب کا، اور وہ صرف نیک زندگی گزارتے ہیں قرآن کے مطابق، تو وہ جب سرٹن ہو جاتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں ان ویورنگ سرٹنٹی آ جاتی ہے، تو وہ بالکل مومن ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون مومن ہے کون نہیں. ہم کوئی بھی اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، ہم سبمٹر کہہ سکتے ہیں. تو اگر واقعی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، میں ذرا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ اس چھوٹی سی ورڈس ہے مگر اس میں کافی امپورٹنٹ باتیں ہیں. تو مین چیز ہے کہ ہاں جو مومن ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو دل خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے کہکے لگا رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں، اور صرف فرینڈشپ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، پھر آپ مومن نہیں ہوں گے اگر کرتے ہیں تو. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 58. The footnote subtitle is recipient of the scripture transgress. When you call to the contact prayer salah, they mock and ridicule it. This is because they are people who do not understand. اردو ترجمہ: الہامی کتابوں کو وصول کرنے والے حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج کے حالات کو دیکھ لیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں، کہ وہ اہل کتاب ہیں، مقدس جگہوں کو بھی مانتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جیوز کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایسے ظلم کیسے کر سکتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں بے انتہا. انسان ہی نہیں سمجھتے. جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے درمیان میں تشدد کرتے ہیں آ کے ان کے اوپر، ان کو جس طرح وہ انسانوں کو مار رہے ہیں صرف اسی ریلیجن کی وجہ سے. تو کیسے کیسے کوئی انسان ایسے بے درد لوگوں کے ساتھ دوستی کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ایک ایمان والا تو نہیں کر سکتا.
59, say, O people of the scripture, do you not hate us because we believe in God and in what was revealed to us and in what was revealed before us, and because most of you are not righteous? Subhanallah. कहो कि ए अहले किताब, क्या तुम हमसे इसलिए नफरत नहीं करते कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ हमसे पहले नाजिल किया गया था इस पर ईमान रखते हैं, और क्योंकि तुम में से ज्यादातर साले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को कहो कि क्या तुम इसीलिए नहीं नफरत करते, और क्या रीजन है? ना कोई, अगर कोई पीसफुली रह रहा है और आप उनका मजाक उड़ाएं और उनका जीना हराम कर दें सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और अल्लाह पर वही अल्लाह है जो अ, तमाम नबियों का, जिनका जिक्र तौरात में भी है और इंजील में भी है, और जो कुछ कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में उनका जिक्र कर दिया है, और जो कुरान पे ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, तो वो तो इन सब जो कुछ पहले नाजिल हुआ था उन सब पे ईमान रखते हैं, तमाम नबियों को। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मुसलमानों को कि तुम मेरे किसी नबी में तफरीक भी ना करो। हम ये कर ही नहीं सकते कि हम कहें ओहो हमारा नबी तो नबी मोहम्मद है, तो वो तो सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि फिरके, जो मेजर फिरके बने हैं जो अहले किताब वालों के, सबसे पहले तो वो बने, वरना तो ये एक कम्युनिटी होती। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि वो चाहते तो तुम्हें एक ही कम्युनिटी, एक ही बस किताब आई होती और एक एक ही नबी होता, मगर अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर हम तुम्हें एक दूसरे से टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी के दिल में खुदा का खौफ है और एक वाह अल्लाह ताला की वहदानियत को मानता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जू हो, मुसलमान हो या कोई और मजहब का हो, तो वो तो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जब अल्लाह ताला की आयतें ये पढ़ेंगे, मुतालिया करेंगे, तो वो तो ईमान ले आएंगे। तो फिर उनसे यही सवाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करो कि इसलिए कर, क्या ऐसा नहीं करते कि क्योंकि तुम इस वजह से हमारे से नफरत करते हो कि हम उस पे भी यकीन रखते हैं और जो इसमें भी आया है, जबकि इन लोगों ने कुरान को ना देखा, ना टेस्ट किया, ना उसका मुतालिया किया, और ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि उसके मानने वालों को का भी मजाक उड़ाते हैं और नफरत करते हैं कि ये तुम कौन लोग हो। और और इसलिए आप देखें ना, एंड में ये बात है इस आयत की, और क्योंकि तुम में से ज्यादातर साले नहीं, क्योंकि वो राइचस जिंदगी नहीं गुजारे, वो अल्लाह ताला की उसके मुताबिक उन सहीफों के या उन अल्लाह ताला की आयत और उनकी जो किताबें आई थी, जो स्क्रिप्चर्स आए थे, वो उसके मुताबिक नहीं जिंदगी गुजार रहे। वो इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं, वो गैम्बलिंग भी करते हैं और उनको जायज समझते हैं, कोई मसला नहीं है उनको। अ, हर बुरी, और ये जो है अडल्ट्री करते हैं, और जो भी करते हैं वो बुरे काम जो अल्लाह ताला की ने कभी भी इजाजत नहीं दी, थ्रू आउट ऑल द रिलीजन्स और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ, जब से अल्लाह ताला के नबी और रसूल आ रहे हैं, उन्होंने इंटॉक्सिकेंट से मना किया है। और अगर आप गौर से मुतालिया करें तो इन तमाम किताबों में ये सबूत मिल जाते हैं। और इवन जैसा कि ये अल्लाह ताला ने जो पिग का गोश्त या सूर का गोश्त हराम किया है, वो उन पर भी हराम था। तो जाहिर है कि वो फिर ज्यादातर साले नहीं है, मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ जा रही है, अपने मनमाने रिलीजन जो भी उन्होंने बनवा ली है, बुत परस्ती भी कर रहे हैं और जीसस को खुदा भी बना दिया है। तो आप जिस चर्च में जाएंगे आपको एक जीसस और उसकी सलीब हर जगह नजर आएगी, तो उसको भी पूछते हैं, गले में पहनते हैं, जैसे कि इसने कुछ, इसमें कोई ताकत है। अब
ایک سلیب جس پہ چڑھا دیا گیا یا مار دیا. اب آپ ایسے ہے کہ اگر پروفٹ میں ایسے ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہی ہوں کہ پروفٹ محمد کو تابوت میں رکھ کے زمین میں دفنا گیا تو کیا لوگ تابوت چھوٹے چھوٹے بنا کے اس کا پوجا کریں؟ لائک آپ سوچیں گے کیسی بات ہے، سلیب میں کیا طاقت ہے. ایک اگر جو سزا کے لیے کسی کو اگر پھندا ہو تو کیا آپ پھندے کی بھی پوجا کریں گے یا اس کو بھی پاور دیں گے کہ بھئی پھندے کا نشان بنا کے لگا لیں؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں انسان کیسے کیسے شرک کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 60. Say, let me tell you who are worse in the sight of God, those who are condemned by God after incurring his wrath until he made them as despicable as monkeys and pigs. As despicable as جو ہے bracket میں ذرا وضاحت کے لیے. Until he made them monkeys and pigs and the idol worshippers. These are far worse and farther from the right path. اردو ترجمہ ہے آیت نمبر 60 کا. کہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں کون بدتر ہیں. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب عائد ہونے کے بعد انہیں مسترد کر دیا گیا یہاں تک کہ اس نے انہیں اب پھر وہ بریکٹ میں ترجمے والے نے لکھا ہے اتنا حقیر جیسے کہ بندر، سور اور مشرک جیسا بنا دیا. یہ بہت ہی بدتر اور راہ ہدایت سے کہیں زیادہ دور ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں، ہم سب کو بھی اور پروفٹ کو بھی کہہ رہے تھے ان کو بتاؤ، جیسے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے اگر، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں بدتر کون ہے. تم ان کو بد بنا رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو، نفرت کر رہے ہو، مار رہے ہو، پروسیکیوٹ کر رہے ہو، جو بھی ہے، تو تم سمجھتے تم بہت افضل ہو. جیسا کہ جیوز کہتے ہیں ہم تو چنے ہوئے پسندیدہ ترین لوگ ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ایز لانگ ایز ہم جیزس پہ بلیو کر لیں یا عیسیٰ پہ ہمارا یقین ہو، ہم اس کے فالوور ہو، تو وہ ہمارے سارے گناہ ہی معاف کرا گیا. تو لہٰذا وہ جی بھر کے جو گناہ کرنے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اصل میں کون ہے بدتر؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب عائد ہونے کے بعد انہیں مسترد کر دیا گیا. تو یہاں تک کہ اس نے انہیں اتنا حقیر جیسے بندر، سور اور مشرک جیسا بنا دیا. آئیڈل ورشپر بننا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. سوچیں، یہ وہ پردہ ہے جب اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے اور رد کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ساتھ ساتھ خالی اللہ تعالیٰ کی پوجا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے درمیان، ان کے دماغ میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. پھر وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چاہے ان کی آنکھیں بھی ہوں. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے. یہ ان کا عذاب ہے جو تم سہ رہے ہو. تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں کی اور برے کام کیے، نبیوں کو مارا، اور قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے کہ کن کن قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب عائد ہوا اور کیوں ہوا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ان پہ ایک رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے ان پہ. اور وہ پھر آپ دیکھیں کون ہے، بندر، سور، مشرک جیسا بنا دیا. جب بندر کیا ہوتا ہے؟ بندر بظاہر ایک انسان کی طرح، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، وہ چلتا بھی ہے اپنے دو ٹانگوں پہ، اور مگر آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی لمیٹڈ عقل ہے. وہ انسان اس کو نچاتا رہتا ہے یا وہ نقل کر لیتا ہے کسی چیز کی، اپنا اس کا کوئی وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی. اس کو ڈگڈگی پہ انسان نچا رہے ہوتے ہیں، یا پھر منکی آپ کو دیکھے گا، آپ کی نقلیں اتارے گا دونوں، اور ان کے اندر لیکن اور سور کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں، وہ گندگی اتنی کھاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ
گند کھانے والا ایک جانور ہے، اور وہ یعنی اپنا وہ ویسٹ بھی کھا جاتا ہے، اور وہ ہڈیاں بھی کھا جاتا ہے، اور ہر چیز اور انتہائی ڈرٹی انوائرمنٹ میں رہتا ہے. اسی لیے اس کا جو میٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کنٹامینیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ خراب ہوا ہے، اس کے اندر بیماری ہے. مگر وہ ایسے جو ہے نا ایک گندگی والا جانور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کی طرح کہ تم ہو، بیسیکلی تم گندے ہو، تمہارے اندر انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اور تم جو ہے نا مشرک مشرک مشرکی کی طرف جو فیصلہ کرتے ہیں لوگ کہ ہم نے مشرک بننا ہے. ظاہر ہے چوائس تو ہماری اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سارے راستے سیدھے دکھا دیے ہیں کتابوں میں. جب وہ ان کے دل ہپوکریسی سے اور دل بھر جاتے ہیں ایک کسی انسان کے یا گولڈ کے یا پیسے کے، ان کو خدا بنا دیتے ہیں، تو ان کی دل، ان کی نظریں، ان کے دماغ انہی چیزوں سے بھر جاتے ہیں اور وہ ان کے خدا بن جاتے ہیں. مگر انہیں یہی نہیں پتا کہ اب وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب آ چکا. سو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدتر لوگ ہیں جو اس طرح، جن کی مثالیں جیسی تشبیہ دی ہے کہ بہت، جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بد کر رہے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح وہ کیا ہوں گے. اور کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے نہیں آتا جب حد سے زیادہ قومیں اپنی انسانیت سے بھی گر جاتی ہیں اور کوئی ان کی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، اور اتنی آئیڈل ورشپنگ میں اور اتنی گندگی میں وہ اتر جاتے ہیں. تو وہ بہت دور جا چکے تھے، وہ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. میننگ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا پردہ آ چکا ہے وہ پرماننٹ ہے. وہ بہت زیادہ دور چلے گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کر کے واپس آئے، مگر اللہ کا غضب ان پہ نہیں ہوتا، ان پہ جاتا ہے جو پرماننٹلی ہوپ لیسلی اسٹک ہو جاتے ہیں ڈس بلیف میں. 61. When they come to you, they say, we believe, even though they were full of disbelief when they entered, and they are full of disbelief when they leave. God is fully aware of everything they conceal. اردو ترجمہ 61. جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ داخل ہوتے وقت کفر سے بھرے ہوئے تھے، اور جب وہ نکلتے ہیں تو کفر سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ ان کی ہر چیز سے مکمل طور پر باخبر ہے جو وہ چھپاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اندر کا پتہ ہے، وہ ایون دو حالانکہ اندر سے وہ بالکل ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اندر سے ان کے ڈس بلیور ہوتے ہیں، صرف زبان سے ایسے کہہ رہے ہیں او فلاں یہ کتنے خطرناک ہے، یہ منافقین ہے. سو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اندر آئے تھے، جب وہ اندر آتے ہیں اس وقت بھی ان کا اندر سے جو سمجھیں کفر ہے، ڈس بلیف ہے، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو اپنی ڈیپسٹ تھاٹس جو ہمارے سے بھی چھپی ہوتی ہیں سم ٹائمز، یا ہمارے لاشعوری طور پہ ہم ان کو پس پردہ ڈال چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتے ہیں. تو کیسے نہیں جانتے ہوں گے کہ کس کے اندر بلیف ہے اور کس کے اندر نہیں. تو اور پھر جب گھر سے باہر جاتے ہیں، وہ آ کے یہ کہہ کے جب جاتے ہیں تب بھی ان کے دل اسی طرح ہی، یعنی کہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان پہ. جب اندر آئے اور یہ کہا کہ ہم ایمان لائے تب بھی وہ ڈس بلیور تھے، جب وہ واپس جاتے ہیں تو تب بھی ان کے دل اس کفر سے بھرے ہوتے ہیں.
اللہ ان کی ہر چیز سے مکمل طور پر باخبر ہے جو وہ چھپاتے ہیں. انسانوں سے آپ کوئی بھی چیز چھپا لیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. ہر وقت عیاں ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ ہماری ہر تھاٹ سے واقف ہیں. اب ہے 62. You see many of them readily committing evil and transgression and eating from illicit earnings. Miserable indeed is what they do. اردو ترجمہ 62. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آسانی سے برائی اور زیادتیاں کرتے ہیں اور ناجائز کمائی کھاتے ہیں. در حقیقت وہ جو کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے. سو یہی وہ پھر وہی بات آ رہی ہے نا کہ یہ کیوں ایسے گندے ہیں اور کیا کام یہ کرتے ہیں، کیا ایول ہے ان کا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بڑی ان کو جلدی ہوتی ہے برائی کرنے کی. ریڈیلی وہ تیار ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم کہ کوئی جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے برے کاموں کا، ایول کاموں کا اور بھٹکے ہوئے کاموں کا، وہ اس میں فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اینڈ ایٹنگ فرام دی illicit earnings، اور کرپشن والی اور سود والی جو بھی illicit earnings ہوتی ہیں جو حلال طریقے سے نہیں کمائی گئی ہوتی اور اس میں بڑی جلدی ہوتی ہے ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دے رہے ہیں کہ ان کو کیسے ایسے پہچانو گے تم کہ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں miserable indeed is what they do. در حقیقت وہ جو کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں. 63. If only the rabbis and the priests enjoined them from their sinful utterances and illicit earnings, miserable indeed is what they commit. اردو ترجمہ 63. کاش اگر رابائی اور پادری ان کو ان کے گناہوں کی بات ان کے گناہ کی باتوں اور ناجائز کمائی سے منع کرے. در حقیقت بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کے اب آپ دیکھیں کہ آج کل تو یہ حالت ہو گیا ہے کہ اب جو یہ جو پادری وغیرہ ہیں یہ چرچ کے اندر گے میرجز کا خود ہی نکاح پڑھا رہے ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مگر اپنے چرچز کو بھرنے کے لیے، اور چرچ میں ایسی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ منی ریلیٹڈ ہے. تو یہ ملینئرز بنے ہوئے ہیں ان کے پادری اور پوپ جو ہے، جو ان کا ویٹیکن کا پوپ ہوتا ہے وہ تو جیسے سونے میں بھرا ہوا ہو. سو اٹس آل اباؤٹ منی. اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے کہ کہیں یہ چرچ آنا ہی نہ چھوڑ دے. تو لہٰذا وہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور کمپرومائز کرتے ہیں اتنا کہ وہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایڈوکیٹ رائچسنس اینڈ فاربڈ ایول، اچھائی اور بھلائی کی تم تبلیغ کرو یا تقلید کرو اور برائی سے منع کرو. وہ نہیں کر رہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہم مذہب سے ہی نہ ہو. تو یہ بالکل غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ کاش اگر رابائی اور پادری ان کو ان کے گناہوں ان کو منع کرتے، ان کو یہ حرام کی ناجائز کمائی سے منع کریں اور گناہوں کی باتوں سے منع کریں. مطلب ان کو پتہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے کسی قسم کی سیکشل تعلقات نہیں کر سکتے، لیکن ہر کوئی کر رہا ہے. مجال ہے کہ کوئی رابائی یا پادری ان کو یہ کہہ دے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، نہ کرو. لیکن وہی لوگ چرچ بھی جاتے ہیں بڑے آرام سے کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے سوسائٹی میں. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ آج کل جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ سبھی باتیں اس قرآن میں اتنے سال پہلے سے موجود ہیں ماشاء اللہ. تو میں یہاں پہ اب ختم کرتی ہوں اپنی قرآن اسٹڈی. انشاءاللہ اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی کو مزید کوئی روشنی ڈالنی ہے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے کسی بھی آیت کے بارے میں یا کوئی سوال ہے تو پلیز
The floor is open. MashaAllah. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, थैंक यू सिस्टर। आपने हर आयत को अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत वजाहत के साथ जो है तफसील के साथ उसको पढ़ा भी है और उसके बारे में बताया भी है, उस पर रोशनी भी डाली है। MashaAllah. Praise God. ये माशाल्लाह प्रेज़ गॉड, आपने बड़ी वज़ाहत के साथ इन आयत को एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं भी इन आयत के ऊपर कुरान की रोशनी में बात करना चाहूँगा इंशाल्लाह कि जैसे 57 के हवाले से हमने पहले भी बात की है कि किन लोगों से इंसान दोस्ती रख सकता है। तो अल्लाह ताला मतलब आप उस पर गौर करें कि जब भी हम इन आयत को पढ़ते हैं तो हमें देखना है कि मेरे लिए इसमें क्या है। चलो ये बात तो एक हो गई कि ये उस ज़माने के लोगों की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं और या कुछ और कौमों के हवाले से जो बात हो रही है। तो लेकिन अल्लाह ताला का हमें बताने का मकसद क्या है, इसमें मेरे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें अगर सिंपली भी अगर 57 के ऊपर गौर किए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ओ यू हु बिलीव, जो ईमान लाए हो। तो ये फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास हो जाता है कि जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ओ यू हु बिलीव, तो हमें देखना है कि अल्लाह ताला अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इताअत करना चाहते हैं और हम उस ईमान के एरिया में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी हर हाल में। जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने ओ यू हु बिलीव के नाम से बात स्टार्ट की है, उसके अंदर हमें बहुत एहतियात से गौर करना पड़ेगा कि मैं इस बात को बहुत ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वरना अगर मैंने जो अल्लाह ताला ने एक जो लिस्ट बनाई है ओ यू बिलीवर्स की, जिसके अंदर जो उनको अहकामात दिए हैं, अगर वो उनमें अगर मैंने वहाँ उन पे उनको नज़रअंदाज कर दिया तो मैं फिर उस कैटेगरी से निकल सकता हूँ। और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करना। तो जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो हमारे लिए ये सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने हमने इससे पहले इस बारे में बात की है, इसी हवाले से अगर लें तो उसमें डिसबिलीवर का भी है कि नोर शैल यू बी फ्रेंड द डिसबिलीवर। सो उसमें हमें बड़ी एहतियात से देखना पड़ेगा कि वो डिसबिलीवर्स की कैटेगरी, और वो हमने सूरह नंबर 60 की आयत नंबर 8 और 9 के हवाले से इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किए, और ये चीज़ हमें बहुत गौर से देखनी चाहिए। 58 में जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि आप उनको सलात की तरफ बुलाते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, आपको पे तंज करते हैं, इस तरह की बात है। तो उसकी जो वजह अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि वो समझते नहीं हैं। बिकॉज जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, when you call to the contact prayers salat, they mock and ridicule it. This is because they are people who do not understand. ये वो लोग हैं जो समझते नहीं हैं। अब ये जो बात है समझने की, ये कहाँ से आई? यही सारी जो है कहना चाहिए एक सिलसिला है, जिसकी जो बुनियादी जड़, जहाँ से ये सारा सिलसिला स्टार्ट होता है, वो बुनियादी जड़ जो ही है हमें या तो किसी समझदारी की तरफ लेके जाती है या फिर हमें ना समझ कर देती है। इन्होंने जो ये मजाक जो उड़ा रहे हैं, इंसान मजाक उड़ा रहा है, एक बंदा सलात की तरफ इनवाइट कर रहा है तो दूसरा बंदा जो मजाक उसका उड़ा रहा है, तो वो अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखे। एक तो होता है ना कि बंदा किसी बात से मुनकर हो जाए, मैंने नहीं करनी, लेकिन एक एग्रेसिवली किसी का मजाक उड़ाना, और मजाक भी किसका, बेसिकली बंदा सलात की तरफ अगर इनवाइट कर रहा है या बात कर रहा है तो ये मतलब कि कहना कि मजाक बेसिकली अल्लाह ताला को उड़ा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप वो बंदा किसकी तरफ इनवाइट कर रहा है, अल्लाह की तरफ, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो बेसिकली आप कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, आप तालीम का आप उसको वहाँ पे बुला रहे हैं तो लोग आपका मजाक है, ये क्या फजूल तालीम है, ये है वो है, तो बेसिकली आप उस इदारे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट
جنگ کر رہے ہیں. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور تم جو دعوت دے رہے ہو یا اپنے لوگوں میں. یہ تو خیر جب وہ صلات کا ٹائم ہوتا ہے تو جب اذان ہوتی ہے تو یہ تو پروبیبلی اپنے ہی جو ایمان لوگ لائے ہیں ان کو نماز کے لیے بلا رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ باقی لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو تو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا، لیکن وہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں. تو اس میں بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ یہ نہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں نہ صلات کا، یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی سے مخلص ہونا چاہیے. یہاں پہ جو بیسک وہ جو ہے نا، جو سینٹر پوائنٹ جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہا ہے تو آیا دل میں ہم خود جھانک کے دیکھیں، اگر یہ قانون میں اللہ تعالیٰ نہیں بھی منع بھی نہیں کرتے، سپوز کریں کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بے عزتی کرے تو ہمیں رب العالمین کے بارے میں کچھ طرح کی بات کرے تو ہمیں کیا ہم ایسے بندے سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ جنرلی بات اگر سوچیں تو. اور ان شرٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او پیپل آف اسکرپچر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے جو ریویل کیا ہمیں، اور کہ ہم ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے کتابیں. تو ہم تو اپنی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمہاری کتاب پہ بھی. تو کیا مطلب بندہ لاجیکلی دیکھے کہ انسان جو ہے، جیسے ہم نے آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی پڑھی تھی، تو لاجیکلی دونوں کو بٹھا کے ٹھنڈے دماغ سے بات کی جائے، بھئی تم اپنے بھائی سے کیوں نفرت کر سکتے ہو، وہ تو تمہیں اچھی بات سمجھا رہا ہے. تو یہاں بھی ایک لاجیکل آپ ان سے اللہ تعالیٰ جو بلیو کیے، جن لوگوں نے بلیو کیا، وہیں سے 57 سے جو بات چل رہی ہے، پھر 58، پھر 59 میں جو آگے ہم بات کریں تو وہی سلسلہ ہے، سیم سلسلہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بلیور سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو، اور ان سے بھی کیا کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے اس پہ اور تمہاری کتاب پہ ایمان لائے ہیں. تو اس وجہ سے تم ہم سے اپسیٹ کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک طرح سے ان سے کنیکشن، ان کو ایک ریئلائز کرانے کی اس بات سوچ رہے ہیں کہ بات کو غور کرو. وہی آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی کے مطابق کہ جو برا بھائی تھا اس سے ایک ریزنیبل بات کرنے کے لیے کہ بھئی تم اپنے بھائی کے ساتھ کو ایسے دھمکی کیسے دے سکتے ہو، اس کا اس میں کیا قصور ہے، تمہاری جو آفرنگ تھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو اس پہ کیسے تم کر سکتے ہو. تو ایک طرح سے ایک لاجیکل کمیونیکیشن کہ بھئی تمہارے پاس جو کتاب ہے ہم اس پہ بھی ایک بلیو کرتے ہیں، اب یہ نئی کتاب آئی ہم اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے تم ہم سے نفرت کرو گے، لڑو گے ہم سے؟ تو ایک بہت ہی لاجیکل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کمیونیکیشن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے ایسے انداز میں بات کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی نہیں کہ ان سے جا کے بدتمیزی کرو، ان سے لڑو، ان سے لاجیکلی طریقے سے ان سے تمیز سے مطلب بندہ بات کرے تاکہ پھر وہ اگلا بندہ آپ کی بات سنے. دوستی کرنے سے منع کیا وہ لیکن یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جا کے بدتمیزی وغیرہ کریں. جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ماشاء اللہ یہ آیت نمبر 60 میں وہی کنورسیشن چل رہی ہے. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ماشاء اللہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں کون بدتر ہے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب عائد ہونے کے بعد انہیں مسترد کر دیا گیا. تو اللہ کا عذاب عائد ہونے کے بعد مسترد، ان کو بالکل نکال دیا گیا بیسیکلی. اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس دنیا میں، جو چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ کے ہم جو عذاب آتے ہیں وہ دنیا میں وہ انسان کو ہلانے کے لیے آتے ہیں. دیکھو تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، اپنے آپ کو سدھار لو. بھی اگر تم صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے تو تمہارے پر پرابلم نہیں آتی. تو یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں، انسان پہ غور کرے اور پھر اپنے آپ کو سدھارے. کہ اچھا یہ جو 60 میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عائد ہونے کے بعد انہیں مسترد کرنا، تو یہ بات جو ہے، یہ اگر بندہ غور کرے اس کے اوپر تو وہ اس کا ہے کہ، لیکن بندے پہ جب ایک دفعہ عذاب آتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اور پھر بندہ پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارتا تو پھر ایک لمٹ آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انسان کو کمپلیٹلی مسترد کر دیتے ہیں، بالکل خارج کر دیتے ہیں اپنے نظام کے اندر سے. تو ان کی جو مثال ہے وہ جیسے یہاں پہ سور بندر اور جو آئیڈل ورشپ ہیں
جو ان کے جو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں کہ جس 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندر سور اور مشرک جیسا بنا دیا، تو یہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. کیونکہ وہ ایمان کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دکھاتے ہیں. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہی متقی پرہیزگار اور مومن ہوں. یہ تھوڑا سا مغروری والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ ایک سیلف اپنے اوپر بندہ غور کرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں، اس کے رہن سہن، اس کی دنیا کے جو معاملات ہیں، کھانے پینے، ہر چیز کے حوالے سے اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ سارے چیزیں کوئی ایسی کہاوت نہیں ہیں، یہ ایگزیکٹلی قرآن کا فارمولہ ہے. یہ 23 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ان کے خالص ماننے والے ہیں ان کو کوئی بھی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 23 جگہ پہ. اور یہ ایک دفعہ بھی ہوتا تو ہمارے لیے وہ بات پتھر پہ لکیر ہوتی. اللہ تعالیٰ نے 23 جگہ پہ اس بات کو 23 پلیسز میں اس کو کہا ہے. تو ایسا شخص جو اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کہ وہ فرمان برداری میں آیا اور ایک پورے سسٹم سے گزرا، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے اپنی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اور اس کے علاوہ یہ بڑے سائنز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ چیزیں انسان کو خود کے لیے ایک سکون والی بات ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ معاملات جو ہیں کہ نو پرابلمس واٹس ایور. یہ فارمولہ ہے قرآن کا. ہم جتنا بھی اس سے بھاگنا چاہیں گے، لیکن یہ فارمولہ ہے قرآن کا کہ جو اللہ کے خالص ماننے والے ہیں ان کو کوئی دنیا میں مسئلہ نہیں ہوتا. تو جب بندہ ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے، تو یہ کسی چیز کی یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے ایک کمفرٹیبل جواب ہوتا ہے کہ دل خوش کرنے کے لیے کہ ہاں واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. بات ایک نوٹ کرنے والی تھی. اور پھر وہی جو ارلیئر بات کر رہے تھے نا کہ یہ آیتیں ہم پڑھیں تو ہم دیکھیں یہ ہم کہیں اس میں تو نہیں پھنسے ہوئے. اب آپ کلیئرلی دیکھ لیں کہ آیت نمبر جو ہے جو 62 اور 63 میں جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہ ناجائز پیسے کے حوالے سے، غلط انکم کے حوالے سے. اب یہ باتیں بھی انسان غور کرے، ٹھنڈے دماغ سے غور کر کے آیا میری جو کمائی کے ذریعے اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایمان کی طرف چل رہا ہوں لیکن میرے جو ذریعے ہیں میں غلط کام کرتا ہوں تو یہ باتیں صرف ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی نا، یہ تو ہم سب پہ لاگو ہوتی ہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو انکم کے ذرائع ہیں وہ غلط طریقے سے تو نہیں آ رہے. تو یہ چیزیں ساری بہت ہی نوٹ کرنے والی ہیں. ہمیں بہت ہی احتیاط سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں پہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ورنہ کیونکہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو دا قرآن اگر چلیں گے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے خوشی پانے کا. آسان زندگی دنیا میں اور آخرت میں سب سے آسان جو کہتے ہیں نا شارٹ کٹ ایزیسٹ طریقہ ہے انسان کو خوش میں رہنے. اور اس کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چیز مانگ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑی سی قیمت میں. بعض وقت ہم لوگ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا اس کا آسان ترین طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے. اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں سوچتے رہیں گے یہ یہ کرنا ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے، تو اس کو کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی لکھ کے قرآن میں دے دیا ہے ایگزیکٹلی کہ آسان طریقہ کیا ہے. اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھلائی کی طرف جائیں. وہ نہیں چاہتا ہم دنیا میں ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برعکس دیکھنا چاہتے ہیں. تو اتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا. اس کے باوجود انسان 2 ٹکے کے پیسے کے پیچھے اتنی مشکل بھی کرے گا اور پھر وہ پیسہ پا بھی لے گا، لیکن وہ پیسہ اس کے لیے مصیبت ہی لے کے آئے گا. اور پھر جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے اور پھر بھی وہ نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ نیکسٹ ٹائم پھر وہ غلط قسم کی کمائی کے پیچھے جائے گا. یہ تو صرف کمائی کے حوالے سے بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں. تو وہ چھوٹی موٹی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس، اللہ کے حکم توڑتا چلا جائے گا کہ میرا اس میں فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح بولا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں میرا فائدہ ہے. تو ہم نے وہ بھی ایک شرک ہو گیا. ہم نے اپنی بات سنی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایزی طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ ایمانداری سے، جیسے یہاں پہ
ایمانداری یہ خیانت اور یہ پیسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جو ارننگز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری کمائی کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو میں ان کی بات سنوں یا اپنے دل کی بات سنوں؟ ایک ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا، ٹاپ ایکسپرٹ، ان کی بات سنوں یا اپنی بات سنوں؟ اور اللہ تعالیٰ تو ٹاپ ایکسپرٹ سے مطلب ہم تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ایکسپرٹیز کیا اللہ تعالیٰ کی. تو جو ایک دا موسٹ ایکسپرٹ اینٹیٹی، جو موسٹ ایکسپرٹ جو ہے ہستی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کرو، تو ہمیں خود غور کرنے والی بات ہے، خود غور سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. اسی طرح قرآن کی جتنی بھی احکامات ہیں ان پہ یہ اس حوالے سے کہ موسٹ ایکسپرٹ جو ہستی ہے، دا موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل، ایسی ساری ہمیں ملتی ہے نا، تو موسٹ ایکسپرٹ ہستی جو ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے کو اس طرح کرو. ہم لوگ دنیا کے کئی معاملات میں جب پھنس جاتے ہیں تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. جب وہ بات بتاتا ہے تو ہم سنتے ہیں. طبیعت خراب ہو گئی، کس کے پاس جائیں گے؟ لوہار کے پاس جائیں گے؟ کسی بنیے کے پاس جائیں گے؟ ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. اور جب ڈاکٹر بھی ایسا ہم ڈھونڈیں گے جو اچھا ڈاکٹر ہو، جس کے بارے میں کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی، ہم بولیں گے نہیں میری زندگی کا، میری صحت کا سوال ہے، میں کیوں، کچھ لوگوں نے اس ڈاکٹر کے بارے میں صحیح بات نہیں کی تو میں اس کے پاس نہیں، میں اس کے پاس جاؤں گا جو ذرا مشہور ہے، جو صحیح طرح کام کرتا ہے. کیونکہ ہمیں اپنی صحت عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں غلط دوائی دے دے یا کچھ ایسا کرے. تو ہم جائیں گے بھی ایسے کے پاس جو اچھا ڈاکٹر ہو، اور جب وہ کہے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، کیونکہ یہ جانتا ہے، یہ اس معاملے کو جانتا ہے. ہم نہیں کہیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہ بیماری ہوئی ہے اس کا یہ علاج یہ ہے، ڈاکٹر جب مجھے کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات سنیں گے. تو یہاں پہ آپ غور کریں، انسان جو ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے کرو. پھر بندہ سوچے ذرا ٹھنڈے دماغ سے کہ پھر قرآن کو اس نظریے سے دیکھے کہ جو موسٹ ایکسپرٹ نے جو مجھے بات کہی ہے، میں اس پہ عمل کروں، یا میں جو سمجھتا ہوں جو دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، دولت ہے، تو اس طرح کا اگر میں کروں گا تو میرے پاس بھی اس طرح کی دولت آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں ایسے لکھ دیا ہے؟ میں تو یہ طرح سے انکم کر کے بڑی کوٹھی یا یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. لیکن یہ بھول جاتا ہوں، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو پا سکے یا ہو سکتا ہے نہ پا سکے. یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو رد کر دیا تو دنیا میں پرابلمز اور رنجشیں اور مصیبتیں تو پھر آئیں، وہ تو 100% گارنٹی ہے. پیسہ آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے جس خوشی کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے وہ بھلے آئے نہ آئے، وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں آئے گی، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کر کے ہمیں خوشی یا سکون نہیں مل سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں کہا اگر ہم اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کے نواز دیں، جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہمیں دے دے. اور ہمیں وہ چیز نہ بھی ملی، لیکن ایک جو انتہا کا سکون اور خوشی اور آرام کی جو زندگی ملتی ہے، اس کے بارے کا ہم وہ پیسے سے بھی نہیں ہم وہ خرید سکتے. تو یہ اس لیے باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، انسان ان پہ غور کرے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. اور یہ بتانے کا مقصد یہ کہ مطلب ہم جب آیتیں اللہ تعالیٰ کی پڑھیں تو ان کی روشنی میں ہم دیکھیں یہ میں اس میں سے کیا سبق حاصل کر سکتا ہوں. یہ ہمارا جو مین جو قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑے غور و فکر سے قرآن کی باتوں کو سننا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے اس پہ عمل کر سکتا ہوں. نہ کہ صرف سن کے اور اس پہ حیرت سے کہ یہ بات کیسے، ہمیں اس پہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.